खुदाए कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और मैं कैलिफोर्निया से खुदा का जिंदा कलाम लेकर हर रोज़ आपके साथ बांटती हूँ और हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की तलावत करते हैं। और इस सारे तलावत का मकसद ये है कि हम 365 दिनों में खुदा के पाक कलाम को हर एक किताब को पढ़ सकें और हम मिलकर ये करेंगे, अपनी कुव्वत से नहीं, खुदा की बख्शिश से, खुदा की कुव्वत से, खुदा के फजल और इसी प्लान के तहत आज हम यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब, अय्यूब की किताब उसका 23 और 24 बाब खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं तलावत करूं, मैं आज का थॉट, आज का ख्याल जो आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो ये है। और ये छोटे छोटे थॉट्स और ये छोटी छोटी बातें कहानियों के जरिए जो मैं आपके साथ बांटती हूँ, ये खुद मेरी अपनी इंकरेजमेंट के लिए, मेरी अपनी ग्रोथ के लिए भी है और साथ ही साथ आपको भी इंकरेज करने के लिए, आपको भी मोटिवेट करने के लिए कि हम किस तरह से खुदा के पाक कलाम में आगे बढ़ सकते हैं। आज का ख्याल जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो कुछ ऐसा है कि खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। जी हाँ जी, ये बिल्कुल सच है। और पुराने अहदनामा का एक वाकया जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, नबी को खुदा ने कौवों के जरिए सस्टेन किया, खुदा ने कौवों के जरिए खुराक मुहैया की। और कौवे हम सब जानते हैं कि एक ऐसा परिंदा है, एक ऐसा जानदार है जो छीनने वाला है, झपटने वाला है, लालची और उसी नेचर के छीनने वाले जानदार को खुदा ने सस्टेन करने के लिए इस्तेमाल किया, खुदा ने मुहैया करने के लिए इस्तेमाल किया और ये साबित किया कि खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। और खुदा का कलाम जैसा ये कहता है कि जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। मे गॉड ब्लेस यू। अपनी रविश पर गौर कीजिए। हम सबको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है हम उसको दुरुस्त करें। खुदा के पाक कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए आज यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब पढ़ेंगे। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूं और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। मैं आगे को दुनिया में ना होऊंगा मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूँ। ए कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर ताकि वो हमारी तरह एक हों। जब तक मैं उनके साथ रहा मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की। मैंने उनकी निगहबानी की और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ, ताकि किताब मुकद्दस का लिखा पूरा हो। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो।
میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر۔ تیرا کلام سچائی ہے، جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلہ سے مقدس کیے جائیں۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ اے عادل باپ، دنیا نے تو تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا، اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ٹھہرے۔ اور اب ہم تلاوت کریں گے پرانے عہد نامہ میں سے ایوب کی کتاب 23 اور 24 باب، اور ایوب کی کتاب اس کے 23 باب میں یوں لکھا ہے: تب ایوب نے جواب دیا، میری شکایت آج بھی تلخ ہے، میری مار میرے کراہنے سے بھی بھاری ہے۔ کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے، تاکہ میں عین اس کی مسند تک پہنچ جاتا، میں اپنا معاملہ اس کے حضور پیش کرتا اور اپنا منہ دلیلوں سے بھر لیتا، میں ان لفظوں کو جان لیتا جن میں وہ مجھے جواب دیتا، اور جو کچھ وہ مجھ سے کہتا میں سمجھ لیتا۔ کیا وہ اپنی قدرت کی عظمت میں مجھ سے لڑتا؟ نہیں، بلکہ وہ میری طرف توجہ کرتا۔ راست باز وہاں اس کے ساتھ بحث کر سکتے، یوں میں اپنے منصف کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے رہائی پاتا۔ دیکھو، میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں، اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ دہنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے، میں اس کے راستہ پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا، میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں۔ میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا، لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے اور کون اس کو پھرا سکتا ہے؟ جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ جو کچھ میرے لیے مقرر ہے وہ پورا کرتا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اسی لیے میں اس کے حضور میں گھبرا جاتا ہوں۔ میں جب سوچتا ہوں تو اس سے ڈر جاتا ہوں، کیونکہ خدا نے میرے دل کو بودا کر ڈالا ہے، اور قادر مطلق نے مجھ کو گھبرا دیا ہے، اس لیے کہ میں اس ظلمت سے پہلے کاٹ ڈالا نہ گیا، اور اس نے بڑی تاریکی کو میرے سامنے سے نہ چھپایا۔ ایوب 24 باب: قادر مطلق نے وقت کیوں نہیں ٹھہرائے، اور جو اسے جانتے ہیں وہ اس کے دنوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین کی حدوں کو سرکا دیتے ہیں، وہ ریوڑوں کو زبردستی لے جاتے اور انہیں چراتے ہیں، وہ یتیم کے گدھے کو ہانک لے جاتے ہیں، وہ بیوہ کے بیل کو گرب لیتے ہیں، وہ محتاج کو راستہ سے ہٹا دیتے ہیں، زمین کے غریب اکٹھے چھپتے ہیں۔ دیکھو، وہ بیابان کے گورخوروں کی طرح اپنے کام کو جاتے اور مشقت اٹھا کر خوراک ڈھونڈتے ہیں۔
بیابان ان کے بچوں کے لیے خوراک باہم پہنچاتا ہے۔ وہ کھیت میں اپنا چارہ کاٹتے ہیں اور شریروں کے انگور کی خوشہ چینی کرتے ہیں۔ وہ ساری رات بے کپڑے ننگے پڑے رہتے ہیں اور جاڑوں میں ان کے پاس کوئی اوڑھنا نہیں ہوتا۔ پہاڑوں کی بارش سے بھیگے رہتے ہیں اور کسی آڑ کے نہ ہونے سے چٹان سے لپٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیم کو چھاتی پر سے ہٹا لیتے ہیں اور غریبوں سے گرو لیتے ہیں، سو وہ بے کپڑے ننگے کے مارے پولیاں ڈھوتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے احاطوں میں تیل نکالتے ہیں، وہ ان کے کنڈوں میں انگور روندتے اور پیاسے رہتے ہیں۔ آباد شہر میں سے نکل کر لوگ کراہتے ہیں اور زخمیوں کی جان فریاد کرتی ہے، تو بھی خدا اس حماقت کا خیال نہیں کرتا۔ یہ ان میں سے ہیں جو نور سے بغاوت کرتے ہیں، وہ اس کی راہوں کو نہیں جانتے، نہ اس کے راستوں پر قائم رہتے ہیں۔ روشنی ہوتے ہی اٹھتا ہے، وہ غریبوں اور محتاجوں کو مار ڈالتا ہے، اور رات کو وہ چور کی مانی آنکھ بھی شام کی منتظر رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے گی، اور وہ اپنا منہ ڈھانک لیتا ہے۔ اندھیرے میں وہ گھروں میں سیند مارتے ہیں، وہ دن کے وقت چھپے رہتے ہیں، وہ نور کو نہیں جانتے، کیونکہ صبح ان سبوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے موت کا سایہ، اس لیے کہ انہیں موت کے سایہ کی دہشت معلوم ہے۔ پانی کی سطح پر تیز رو ہے، زمین پر ان کا بکھرا ملاؤن ہے۔ وہ تاکستانوں کی راہ پر نہیں چلتے، خشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہے۔ ایسا ہی قبر گنہگاروں کے ساتھ کرتی ہے۔ رحم اسے بھول جائے گا، کیڑا اسے مزہ سے کھائے گا، اس کی یاد پھر نہ ہوگی، ناراستی درخت کی طرح توڑ دی جائے گی۔ وہ بانجھ کو جو جنتی نہیں نگل جاتا ہے، اور بیوہ کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا۔ خدا اپنی قوت سے زبردستوں کو بھی کھینچ لیتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے اور کسی کو زندگی کا یقین نہیں رہتا۔ خدا انہیں امن بخشتا ہے اور وہ اسی میں قائم رہتے ہیں، اور اس کی آنکھیں ان کی راہوں پر لگی رہتی ہیں۔ وہ سرفراز تو ہوتے ہیں پر تھوڑی ہی دیر میں جاتے رہتے ہیں، بلکہ وہ پست کیے جاتے ہیں اور سب دوسروں کی طرح راستہ سے ہٹا لیے جاتے اور اناج کے بالوں کی طرح کاٹ ڈالے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ یوں ہی نہیں ہے تو کون مجھے جھوٹا ثابت کرے گا اور میری تقریر کو ناچیز ٹھہرائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کلام پاک کی تلاوت یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور میں ایک بار پھر آپ کو انکریج کروں گی کہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ خدا کو دینا نہ بھولیے گا۔ ہر روز صرف 20 منٹ خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنے سے، مختص کرنے سے، خدا کے لیے نکالنے سے، ہم ایک سال میں خدا کے پاک کلام کو، ہر ایک کتاب کو ہم پڑھیں گے، اور خداوند کے فضل سے ہم اس کو پورا مکمل کر سکیں گے۔ ہر وہ شخص جو ہر روز میرے ساتھ مل کے خدا کے پاک کلام کو پڑھتا ہے، سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، میری دعا ہے کہ خدا 2022 آپ کے لیے باعث برکت بنائے، اور وہ برکات اور وہ نعمتیں، وہ معجزے آپ کی زندگی میں کرے جو آپ کئی سالوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں رونما ہو سکے۔ May God bless you.